बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि खैबर का इलाक़ा जो क़िला जात के एक कॉम्प्लेक्स की सूरत था, उसे अस्करी मुहिम जोई के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ज़ेर दाम लाना इतना आसान काम नहीं था। एक तो किला दर किला और दूसरा यहूदियों की मजबूत मुआशी और अस्करी पोजीशन भी थी, बल्कि एक नस्ल और एक मज़हब का हामिल होने के बायस उनके दरमियान इत्तेफाक को इत्तेहाद भी गैर मामूली था। ज़ाहिर है यहूद सरज़मीन हिजाज के मकामी बाशिंदे तो नहीं थे, तौहीद परस्त थे और चारों तरफ से मुशरिकीन में घिरे हुए थे। ताहम अपने सीना बसीना या किताबी उलूम और दौलतमंदी के बायस मकामी अरब उन्हें उनका एहतराम ज़रूर किया करते थे, बल्कि बाज़ मजहबी किस्म के मसाइल पर यहूद की मुशावरत भी लिया करते थे। इस तमहीद से ये बताना मकसूद है कि खैबर का मारका एक दो रोज़ की लड़ाई नहीं बल्कि कई मराहिल पर मुश्तमिल एक तवील जंग थी। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ये जिक्र किया था कि खैबर का खित्ता 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसे हिसन कहा जाता था। पहले हिस्से यानी हुसूनुन नितात में 3 किले थे, अन्नाइम, अस्सोब और क़ुलतुज़्ज़ुबैर। इन नामों की वजह तस्मिया भी मुख्तलिफ थी। कुछ के नाम यहूदी ओरिजिन के थे, जबकि कुछ मुसलमानों में फिर बाद में मशहूर हो गए थे। बहरहाल ये एक अलग बहस है। पहले 2 किले तो फतह कर लिए गए थे, मगर इसी हिसन का आखिरी किला क़ुलतुज़्ज़ुबैर अभी बाकी था। आज हमने सिर्फ क़ुलतुज़्ज़ुबैर की लड़ाई की तफसील से ही आगाही हासिल करेंगे, बल्कि 2 हुसूनों यानी हुसून शक और हुसूनुल कुतैबा की फतह का भी तज़किरा करेंगे। गोया आज इंशाअल्लाह ग़ज़वा खैबर की अस्करी मुहिम अंजाम को पहुँचेगी। हिसन क़ुलतुज़्ज़ुबैर चलते हैं, जहाँ फ़रीक़ैन अपनी अपनी अस्करी हिकमत अमली को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, अल्लामा अबू खलील शौक़ी तहरीर फरमाते हैं कि पहाड़ की चोटी को अरबी में क़ुला कहते हैं। ग़ज़वा खैबर के दौरान ये इलाक़ा क्योंकि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान वाले लश्कर के हिस्से में आया था, इसलिए इस चोटी को आप ही से मौसूम किया गया और ये किला उस पहाड़ की चोटी पर था, इसलिए ये किला हिसन क़ुलतुज़्ज़ुबैर के नाम से मशहूर हो गया। पहले दोनों किलों नाइम और सोब को फतह करने के बाद मुसलमानों ने हिसन क़ुलतुज़्ज़ुबैर का मुहासरा कर लिया, क्योंकि पहले 2 किलों के सारे यहूदी भी यहीं जमा हो चुके थे। 3 रोज़ तक मुहासरा जारी रहा और इस असना में एक यहूदी जिसका नाम ग़ज़ाल था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए अबुल क़ासिम, अगर आप मुझे अमान दे दें तो मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा जिससे आप नितात के सारे किलों को फतह करके मुतमईन हो जाएंगे और उसके बाद आप अहले हुसून शक की तरफ मुतवज्जा हो सकेंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी, उसके अहल अयाल और उसके अम्वाल को अमान अता फरमाई। अमान पाने के बाद उसने कहा कि याद रखिए, अगर आप एक महीना भी इस किले का मुहासरा जारी रखें तो यहूद को ज़रा बराबर परवाह नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी तक रसाई के लिए सुरंगें बना रखी हैं। रात की तारीकी में वो चुपके से निकलते हैं, पानी से सैराब होकर किलों में वापस आ जाते हैं और ताज़ा दम होकर आपके मुकाबले में आ जाया करते हैं। अगर आप किसी तरह इन सुरंगों को काटते तो किले के मकीन शिद्दत प्यास से मैदान में निकलकर मुकाबला करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसलमानों ने नाज़रीन किराम उस ग़ज़ाल यहूदी की मदद से उनकी सुरंगों को काट दिया। पानी की सप्लाई बंद होते ही यहूदी बाहर निकल आए और मुसलमानों से जंग शुरू कर दी और खूब बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। कई मुसलमान शहीद हुए, जबकि 10 यहूदी लुक़मा अजल बने। आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने उस किले को भी फतह कर लिया
یہ نطاعت کے قلعوں میں آخری قلعہ تھا جو فتح ہو گیا۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شق کے علاقے کے قلعوں کو فتح کرنے کی طرف گامزن ہوئے۔ ناظرین کرام، امام حلبی لکھتے ہیں کہ جہاں تک حصون شق کے قلعوں کا تعلق تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہ حصن ابئی تھا۔ یہودیوں میں سے ایک بہادر جس کا نام عزوال تھا، بعض نے اس کا نام عزال بھی ذکر کیا ہے، میدان میں نکلا اور یہ نعرہ لگایا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے تشریف لائے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے، کافی دیر تک ایک دوسرے کو اپنی ضربات کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کے وار سے اس کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ عزوال کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، وہ پیچھے مڑا تاکہ قلعے میں داخل ہو سکے، لیکن حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھاگنے نہیں دیا، اس کے پاؤں کو بھی کاٹ ڈالا، وہ گر پڑا اور پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی نکلا، اس نے بھی وہی نعرہ لگایا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ اس کے مقابلے کے لیے ایک مسلمان مجاہد نکلا، لیکن اس یہودی نے اسے شہید کر دیا اور پھر دوبارہ نعرہ لگایا، چیلنج دیا۔ اب اس کے مقابلے کے لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شمشیر آبدار لہراتے ہوئے نکلے۔ آپ نے اس وقت اپنے خود پر سرخ دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ حضرت ابو دجانہ نے پہلے وار سے ہی اس یہودی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کی تلوار، زرہ اور دوسرا سامان لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہر چیز حضرت ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد کسی یہودی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ میدان میں آ کر انفرادی طور پر کسی مسلمان کو للکارے، کوئی نعرہ لگائے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے عام حملہ کر دیا اور قلعے کے دروازوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حملہ آور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، جتنے یہودی تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر نیچے چھلانگیں لگانے لگے اور وہاں سے شق کے دوسرے قلعے حصن النزال میں جا کر پناہ لے لی۔ اس قلعے میں سے مسلمانوں کو کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں اور کھانے کا دیگر سامان ہاتھ آیا۔ اگلا قلعہ حصن البراء تھا۔ نطاعت کے قلعوں کے شکست خوردہ یہودی بھی اسی قلعے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی قیادت فرماتے ہوئے ان پر حلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، انہوں نے مسلمانوں پر تیر اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ کئی دیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کے ساتھ جا کر پیوست ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے کنکریوں کی ایک مٹھی لی اور ان کے قلعے کی طرف پھینک دی۔ اس معجزے کے باعث قلعہ حصن البراء کی دیواریں لرزنے لگی۔ مسلمانوں نے ان پر شدید حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو جنگی قیدی بنوا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نطاعت اور شق کے قلعوں کو جب فتح فرما لیا تو ان قلعوں کے شکست خوردہ یہودی آخری پناہ گاہ حصون قتیبہ کے قلعوں میں مورچہ بند ہونے لگے۔ حصن القموس قتیبہ کے قلعوں میں سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 روز تک اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور شجاعت کے باعث یہ قلعہ بھی فتح ہوا اور اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اس قلعے کو بہت سے یہودی مرد و زن کو جنگی قیدی بنایا گیا اور اس قلعے سے اسیر ہونے والی یہودی عورتوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، جو حی بن اخطب کی بیٹی اور سردار قلعہ کنانہ بن ابی الحقیق کی
اہلیہ تھی۔ ام المومنین کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر نکاح کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر کریں گے۔ خیبر کی مختلف وادیوں میں جو متعدد قلعے تھے، اسلام کے جانباز مجاہدوں نے یکے بعد دیگرے ان سب کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تاہم صرف 2 قلعے اب بھی باقی رہ گئے تھے، ایک کا نام وطی اور دوسرے کا نام سلالم تھا۔ دوسرے قلعے کو فتح کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قلعوں کا محاصرہ فرما لیا جو 14 روز تک جاری رہا۔ اس عرصے میں کسی یہودی نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کی جرت نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ منجنیقیں نصب کر کے ان پر سنگ باری کی جائے۔ ادھر قلعوں میں محصور یہودیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ محاصرہ کچھ روز مزید جاری رہا تو فاقہ کشی کے باعث وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مجاہدین اسلام منجنیقیں نصب کر کے ان کے قلعوں کی دیواروں کو توڑ دیں گے اور اس کے بعد انہیں بے دریغ قتل کر دیا جائے گا، تو پھر انہوں نے صلح کی تحریک کا آغاز کیا۔ کنانہ بن ابی الحقیق نے ایک یہودی شماخ کو ایلچی بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور پوچھا کہ اجازت ہو تو میں گفتگو کے لیے بنفس نفیس حاضر ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس طرح کنانہ اپنے قلعے سے اتر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ مختصر مذاکرات کے بعد ان شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کا معاہدہ طے پایا۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے میں مورچہ بند تمام یہودیوں کا خون معاف فرما دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ مکینوں کی اولاد ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ پھر یہ کہ وہ لوگ خیبر کے قلعوں اور اس کے مزروعہ رقبوں سے نکل جائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اور آخری شرط یہ تھی کہ مفتوح لوگ سونے چاندی کے تمام زیورات، سواری کے جانور، ہر قسم کا اسلحہ اور کپڑوں کے تھان سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف اتنا کپڑا ساتھ لے جائیں گے جو ان کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خبردار فرمایا کہ اگر تم اپنے سامان سے کوئی چیز چھپاؤ گے تو اللہ اور رسول اس صلح کو ذمہ داری سے پھر بری الذمہ ہو جائیں گے۔ وہ علاقہ جس میں یہ 2 قلعے تھے وہ قتیبہ کے نام سے معروف تھا، اور یہاں کے نخلستانوں میں کھجور کے کم و بیش 40,000 درخت تھے۔ ان لوگوں نے ان شرائط پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو بھیجا تاکہ ان کے تمام اموال اپنے قبضے میں لے لیے جائیں، اور ان 2 قلعوں میں سے مسلمانوں کو جو اسلحہ دستیاب ہوا ان میں 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ترکش کے ساتھ، اور اس طرح یہ 2 قلعے صلح سے فتح ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ صلح کا معاہدہ طے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنانہ اور ربی کو بلایا۔ کنانہ ابو الحقیق کا بیٹا تھا اور حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ سے بیایا ہوا تھا۔ ربی اس کا حقیقی یا چچا زاد بھائی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں ہیں جو مدینے سے جلا وطنی کے وقت تم اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے بات ٹالنے کے لیے کہا کہ جنگوں کے اخراجات کے باعث وہ سارا خزانہ خرچ ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس پھوٹی کوڑی تک بھی نہیں بچی ہے۔ اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کئی قسم کی قسمیں بھی کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ سنو، اگر وہ خزانہ تمہارے پاس سے برآمد ہو گیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بے شک۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ تمہاری بات جھوٹ نکلی تو تمہارے اموال سے جو کچھ میں لوں گا وہ میرے لیے پھر حلال ہو جائے گا اور تمہاری جانوں کا میں مالک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، بے شک۔ اس بات پر چند مسلمانوں کو گواہ بنا دیا گیا اور چند یہودیوں کو بھی اس بات کا گواہ بنایا گیا۔ بعد میں سائیہ نے، جو سلام بن ابی الحقیق کا بیٹا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھنڈر کے بارے میں بتایا کہ خزانہ یہاں پر مدفون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور چند مجاہدین کو سائیہ کے ساتھ بھیجا۔ وہاں کھدائی کی گئی تو اونٹ کے چمڑے میں وہ سارا خزانہ مل گیا۔ سب کچھ لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کنانہ کی مزید گوشمالی کرے تاکہ جو کچھ اس نے چھپا رکھا ہے وہ سب نکال کر پیش کر دے۔ آپ نے اس کی مرمت کی تو اس نے بقیہ زیورات اور نوادرات بھی نکال کر پیش کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق کنانہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود کو جب وہ قلعہ نائم کی دیوار کے سائے کے نیچے سستا رہے تھے، چکی کا پاٹ گرا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ بطور قصاص کنانہ کو قتل کر دیں۔ اس طرح ان دونوں کا خون مباح ہو گیا اور ان کی اولاد کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اونٹ کے چمڑے میں لپٹا ہوا جو خزانہ ملا اس میں سونے کے کڑے، سونے کی چوڑیاں، پازیبیں، کان کے آویزے اور جواہرات، سمرد کے ہار اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ کافی مقدار میں مسلمانوں کے پاس آئیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور یہ ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ جب یہ سب ہو گیا اور جس طرح وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ تمام مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کے بعد سارے مرد و زن اسیران جنگ کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو اپنے سوری اور معنوی محاسن کے اعتبار سے سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ یہ کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجہ تھیں جو یہودیوں کا حکمران تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہودیوں کے ایک دوسرے رئیس اعظم حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے لیے چن لیا تھا۔ ایک اور صحابی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کی مخدومہ صفیہ داہیہ کلبی کو عطا فرما دی ہیں، حالانکہ یہ خاتون حضور کے ہی شایان شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا اور کہا کہ داہیہ، تم صفیہ کے بجائے کوئی دوسری کنیز چن لو اور اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت داہیہ نے فرمان نبوی سنتے ہی کنانہ کی بہن اپنے لیے پسند کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالی مرتبت خاتون کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو حضور ان کو آزاد کر دیں اور وہ اپنے باقی ماندہ رشتہ داروں کے پاس واپس تشریف لے جائیں یا اسلام قبول کر لیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی زوجیت کا اعزاز عطا فرما دیں۔ آپ نے عرض کی، اختار اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا اور پھر ایک آزاد خاتون کی طرح انہیں اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ ان کا پہلا نام زینب تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام نامی بدل کر صفیہ رکھا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک
17 برس تھی۔ اس حوالے سے علامہ زرقانی شرح مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت صفیہ یا حضرت زینب اپنی قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اس لیے ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کی یہی صورت تھی کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی زوجیت کے اعزاز سے سرفراز فرمائے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت صفیہ اپنے پہلے خاوند کنانہ بن ابی الحقیق کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں تو اسے اپنا ایک خواب سنایا کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ کر گرا ہے۔ جب اس نے یہ خواب سنا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیری تمنا یہ ہے کہ تو حجاز کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکہ بنے۔ شوہر نے غصے سے حضرت صفیہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، جس کی شدت سے ان کی آنکھ سبز ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سبز داغ کیسا ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ پھر بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، جس رات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے محض اس خیال سے کہ خیمے کے باہر ساری رات جاگ کر گزار دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نو مسلمہ خاتون کوئی انتقامی کاروائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح ابو ایوب انصاری رات بھر میری حفاظت میں جاگتا رہا ہے، اے میرے مولا تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بدبخت یہودی خاتون زینب کی سازش کی تفصیل سے بھی آگہی حاصل کرتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ زینب جو حارث کی بیٹی، سلام بن مشکم کی زوجہ اور مرحب کی بہن تھی، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی سازش کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے قلعہ قموس میں داخل ہوئے تو اس یہودن نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ حضور کو بکری کے کس حصے کا گوشت زیادہ مرغوب ہے، تو اسے بتایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے بازو یعنی دستی کا گوشت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس نے اس بکری کے سارے گوشت میں زہر ملایا، خصوصاً اس کے بازو دستی کے گوشت میں زیادہ مقدار میں زہر کی ملاوٹ کر دی۔ جب اس بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت دسترخوان پر رکھا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بازو اٹھایا اور اس کا ایک ٹکڑا تناول فرمایا، لیکن چبانے کے فوراً بعد آپ نے تھوک دیا اور فرمایا کہ اس بازو نے مجھے خبر دی ہے، اس بازو نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس دسترخوان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن برا اور چند دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت بشر نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا، اسے چبایا اور پھر نگل لیا۔ زہر بہت سخت قسم کا تھا۔ گوشت کا ٹکڑا نگلتے ہی ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی اور پل بھر میں ان کی شہادت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوئی۔ حضرت بشر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو معزز اور محترم بنا کر مبعوث فرمایا، جب میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ زہر آلود ہے، لیکن میں نے اس بات کو گستاخی سمجھا کہ حضور کی موجودگی میں اس لقمے کو تھوکوں۔ اللہ اکبر، اس لیے میں نے اس لقمے کو نکل لیا۔ حضرت بشر اس کی زہر خورانی سے پھر آپ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قصاص اس بدبخت یہودن کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی سلسلے میں امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بکری ہدیے میں پیش کی گئی جو ایک یہودی بدبخت عورت زینب بنت حارث نے پیش کی تھی، جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس لایا جائے۔ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم مجھے صحیح صحیح بات بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اے ابو القاسم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا پردادا وہ نہیں بلکہ فلاں ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا، درست فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں گا تو تم مجھے سچ سچ اب بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل بتائیں گے، اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے، جیسا کہ ابھی بالکل ہمارے پردادا سے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، واللہ اس میں ہم تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا اگر میں تم سے اب ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبے نے آمادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے معاذ اللہ تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر سچے ہوں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ناظرین کرام، فتح خیبر سے جو بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس میں تورات کے بھی متعدد نسخے تھے۔ یہود کو معلوم ہوا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ تورات ہمارے لیے مقدس کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کے جتنے نسخے مسلمانوں کے پاس ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعمل مسلمانوں کو حکم دیا کہ تورات کے جتنے نسخے انہیں ملے ہیں ادب و احترام کے ساتھ انہیں یہودیوں کو واپس کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے امتثال امر کرتے ہوئے تمام نسخے یہودیوں کو واپس کر دیے۔ ناظرین کرام، اب معرکہ خیبر میں شریک مسلم خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو غفار کی ایک خاتون نے بتایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو میں بنی غفار کی چند دیگر خواتین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جائیں گی، پیاسوں کو پانی پلائیں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی، اور جہاں تک ممکن ہوا ہم مسلم مجاہدین کی معاون ثابت ہوں گی۔ جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت عطا فرمائی۔ فرمایا الا برکت اللہ، اللہ کی برکتیں تمہارے شامل حال ہوں، تمہیں اجازت ہے۔ اس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں خیبر کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب خیبر فتح ہوا اور کثیر تعداد میں مال غنیمت ہمارے قبضے میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مجاہدات کو اموال غنیمت میں سے تو حصہ نہیں عطا فرمایا، لیکن انہیں بالکل محروم بھی نہیں رکھا گیا، اموال فے میں سے کچھ انہیں عطا فرمایا گیا۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ ہار جو میرے گلے میں اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ بھی اس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے آج تک اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، مرتے وقت بھی ان کی گردن میں وہ ہار آویزاں تھا، کیونکہ اس خاتون نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ اس ہار کو میرے مرنے کے بعد بھی
میرے گلے میں رہنے دیا جائے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ ہر مال غنیمت سے 5واں حصہ یعنی خمس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا، خواہ اس مارکے میں حضور شریک ہوئے ہوں یا شریک نہ ہوئے ہوں۔ جو مسلمان جنگ میں شریک نہیں ہوتا تھا اسے مال غنیمت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ بدر میں 8 ایسے صحابہ کو بھی مال غنیمت سے حصہ عطا کیا گیا جو اس جنگ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ خیبر سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت اہل حدیبیہ کے لیے مخصوص تھے، خواہ وہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے یا شریک نہیں ہوئے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تاخذونہا فعجل لکم، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم بہت سا مال غنیمت حاصل کرو گے، سو اس نے تمہیں وہ اموال جلد عطا فرما دیے۔ ناظرین کرام، اہل حدیبیہ میں سے جو لوگ غزوہ خیبر میں شریک نہ ہوئے یا اس سے پہلے وصال پا گئے، انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا کیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی حصہ دیا گیا جو اہل فدق کے ساتھ سفارتی سرگرمیوں میں مصروف رہے مگر جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ مال غنیمت اس طرح تقسیم ہوا کہ پیادے کو 1 حصہ، سوار کے لیے 3 حصے، ایک اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ اگر کسی سوار کے پاس 1 سے زائد گھوڑے ہوتے تھے تو اس کو بھی صرف 1 گھوڑے کے 2 حصے دیے جاتے تھے۔ اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 گھوڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لیے صرف 1 گھوڑے کا حصہ رکھا۔ جب خیبر کے سارے قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ جس طرح معاہدہ صلح میں طے پایا تھا، یہود نے عرض کی کہ ہمیں یہی رہنے دیا جائے، ہم یہاں کھیتی باڑی اور باغات کی دیکھ بھال کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم لوگ امور زراعت کے بارے میں آپ کے صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ مہارت رکھتے ہیں، جو پیداوار ہوگی اس میں نصف ہمارا اور نصف آپ کا ہوگا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت زیادہ نہیں تھی، اس طرح ان کی دیگر ذمہ داریوں سے انہیں فرصت بھی نہیں ملتی تھی۔ ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کا اندیشہ درپیش رہتا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ ان شرائط پر یہودیوں کو یہاں ٹھہرنے اور کاروبار زراعت کو سر انجام دینے کی اجازت دے دی جائے، لیکن اجازت کے ساتھ حضور نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغات کے پھلوں اور اجناس کی تقسیم کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ ہر سال تشریف لے جاتے اور طے شدہ معاہدے کے مطابق ان اجناس اور پھلوں کو تقسیم کرتے۔ آدھا یہود کو دے دیا جاتا اور باقی آدھا بیت المال میں شامل کر لیا جاتا۔ 1 سال یہودیوں نے رشوت دینا چاہی تاکہ غلہ اور زرعی پیداوار کی تقسیم ان کی مرضی کے مطابق کرنے پر آمادہ کر لیا جائے۔ آپ نے جب ان کا وہ تشت دیکھا جس میں سونے کے چمکتے ہوئے زیورات کثیر مقدار میں بطور رشوت انہیں پیش کیے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمنوں، کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ بخدا میں اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں، اس ہستی کے پاس سے جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، اور تم میری نگاہوں میں سب لوگوں سے زیادہ مبغوض ہو۔ میرا تمہیں مبغوض سمجھنا اور اس ذات سے میری محبت مجھے اس امر پر برانگیختہ نہیں کر سکتی کہ میں اس تقسیم میں ایک دانے کا فرق بھی کروں۔ آپ کا یہ جواب سن کر ان یہودیوں کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ ایسے ہی بے لاگ عدل کے باعث آسمان و زمین قائم ہے۔
ناظرین کرام، یہودیوں کے ساتھ بے لاگ عدل و انصاف سے متعلق بات کی جائے تو بعض یہودیوں کو خیبر کی زرعی زمینیں حصے پر دے دی گئیں۔ بعض مسلمان ان کی ان زمینوں میں سے کوئی ترکاری اور سبزیاں لے لیتے تھے اور بعض فصل سے چارہ کاٹ لیتے تھے۔ اس کی شکایت ان یہودیوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اعلان کر دو الصلاۃ الجامعہ، یعنی جماعت تیار ہے۔ یہ اعلان سن کر سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، یہود نے یہ شکایت کی ہے کہ تم ان کے مخصوص رقبوں میں داخل ہو جاتے ہو اور وہاں سے سبزیاں اور چارہ وغیرہ لیتے ہو، حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری جانیں اور تمہارے اموال جو تمہارے قبضے میں ہیں ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ سنو، جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ طے پاتا ہے ان کے اموال پر دست درازی جائز نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو بھی مسلمان یہودیوں سے ترکاری لیتے اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجر تھے اور 11 انصار، جبکہ یہودیوں کے 93 مرد قتل ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ مقدس ذکر جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ غزوہ خیبر سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ حویتب بن عبد العزیٰ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد میں واپس آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سارے عرب پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے باوجود مجھے یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے مشرکانہ عقائد کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لوں۔ اسی اثناء میں عباس بن مرداس مکے آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر رکھا ہے جو پوری طرح مسلح ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ بچ کر واپس آنا ممکن نہیں۔ عباس نے کہا کہ اگر اس بات پر میرے ساتھ کوئی شرط لگانا چاہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حویتب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس بات پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ صفوان بن امیہ، نوفل بن معاویہ اور چند دوسرے قریشی عباس کے طرفدار ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے 100 اونٹ کی شرط لگائی، اور میرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ جائیں گے، جبکہ عباس اور اس کا گروہ یہ کہتا تھا کہ اس جنگ میں غلبہ اہل خیبر کا ہوگا۔ آخر کار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کی اطلاع آئی تو حویتب اور اس کے ساتھیوں نے عباس اور اس کے ساتھیوں سے 100 اونٹ وصول کیے۔ یہاں حجاج بن الاد کا ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حجاج بن الاد سلمی کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں تشریف لا چکے ہیں۔ شوق زیارت اسے خیبر لے گیا اور اس رخ انور کو دیکھتے ہی چشم بصیرت بینا ہو گئی اور انہوں نے فوراً دست اقدس پر اسلام کی بیعت کر لی۔ اسی اثناء میں خیبر کے سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ حجاج نے مکہ واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک دولت مند آدمی ہوں، میری کچھ دولت میری بیوی کے پاس ہے اور کچھ سرمایہ میں نے مکے کے تاجروں کو بطور قرض دے رکھا ہے۔ اگر انہیں میرے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ رب العزت کو اپنا پروردگار مان لیا ہے تو وہ میری ساری دولت کو ہڑپ کر جائیں گے اور مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اگر اجازت ہو تو اپنی دولت ان سے واپس لینے کے لیے ہیلا سازی سے کام لے لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ وہاں سے رخصت ہو کر حجاج
مکہ مکرمہ پہنچے، ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے اہل مکہ کو علم ہو گیا تھا کہ پیغمبر اسلام یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے خیبر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ خبر اہل مکہ کے لیے بڑی مسرت آور تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خیبر کے قلعے بڑے مضبوط ہیں، وہاں کے یہودی بلا کے لڑاکا ہے، ان کے پاس ہر قسم کے اسلحے کا انبار ہے اور خورد و نوش کا سامان بھی ان کے پاس بہت کافی مقدار میں ہے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ خیبر کے یہودی لشکر اسلام کو معاذ اللہ بری طرح شکست دے دیں گے۔ مکے میں چند ایسے آدمی بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ مجاہدین اسلام کو اگر قریش شکست نہیں دے سکے تو یہودی بیچارے کس شہر میں آتے ہیں کہ انہیں شکست دے سکیں۔ دونوں فریق بڑی بے چینی سے اس جنگ کے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ مکے میں جو بھی نووارد آتا وہ اس سے پوچھتے کہ خیبر کی جنگ کا کیا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، جب اہل مکہ نے حجاج بن الات سلمی کو دیکھا کہ یہ خیبر سے واپس آئے ہیں تو وہ ان کے گرد جمع ہو گئے تاکہ ان سے کوئی تازہ خبر سن سکیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حجاج مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حجاج سے پوچھا کہ سنا ہے کہ وہ قطع رحمی کرنے والا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے خیبر روانہ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی تازہ خبر ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دور و نزدیک سے سارے مکے والے سمٹ کر ان کے آس پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے انہیں جھوٹ موٹ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے عبرتناک شکست دے دی ہے، ان کے ساتھیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں اور خود انہیں جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ یہودیوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کو یہاں قتل نہیں کریں گے بلکہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مکہ بھیجیں گے تاکہ اہل مکہ اپنے مقتولین کا قصاص لینے کے لیے انہیں جس طرح چاہے تہہ تیگ کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ خبر سنتے ہی وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے، وہ پورے مسرت سے ناچنے کودنے لگے۔ ان کے فلک شگاف نعروں سے مکے کی ساری وادی گونجنے لگی اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ حجاج نے ان کے مشتعل جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کے مقروضوں سے اس کی رقوم واپس دلا دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رقم لے کر میں فوراً خیبر پہنچوں اور وہاں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بازار میں نیلام ہو رہا ہے اسے دوسرے تاجروں کی آمد سے پہلے خرید لوں۔ اہل مکہ نے سرمایہ کی بازیابی میں اس کی مؤثر امداد کی۔ چند دنوں میں اس کے مقروضوں سے اس کی رقم لے کر اس کے حوالے کر دی۔ حجاج کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی برانگیختہ کیا کہ میرا جو سرمایہ اس کے پاس ہے وہ واپس کر دے تاکہ اس سرمایے سے وہ مسلمانوں سے لوٹی ہوئی قیمتی اشیاء ارزاں نرخوں پر خرید سکے۔ مسلمانوں کی شکست کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ اس خبر سے جہاں کفار اور مشرکین کو بے پایا خوشی ہوئی، وہاں مکے کے مسلمانوں پر تو غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو ان پر تو سکتہ طاری ہو گیا، اٹھنے کی تاب نہ رہی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا ایک غلام حجاج کے پاس بھیجا تاکہ اس سے براہ راست اس خبر کی تصدیق کر سکے۔ اس غلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ان الفاظ میں حجاج کو پہنچایا کہ اللہ رب العزت اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ تمہاری یہ خبر سچی ہو۔ حجاج نے اس غلام کو کہا کہ اپنے آقا ابو الفضل کو میرا سلام عرض کرنا اور انہیں کہنا کہ میں ان سے خلوت میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور میں انہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ غلام نے جب یہ پیغام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو فرط مسرت سے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی اور اس خبر سے ان کے اندر طاقت آ گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشارت کے عوض غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے نظر مانی کہ وہ 10 مزید غلاموں کو آزاد فرمائیں گے۔ ظہر کے وقت
حجاج حضرت عباس سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ میں بالکل تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ علیحدہ کمرے میں اکٹھے ہوئے، تخلیہ ہو گیا، تو حجاج نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ 3 روز تک وہ اس راز کو افشاں نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اس سے قبل اس راز کو افشاں کر دیا تو اندیشہ ہے کہ کفار مکہ ان کا تعاقب کر کے انہیں کہیں گرفتار نہ کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اب حجاج کہنے لگا کہ اے عباس، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر میری بیوی اور مکے کے تاجروں کو میرے اسلام لانے کی خبر مل گئی تو وہ میرا مال واپس نہیں کریں گے۔ میں خیبر سے اس وقت روانہ ہوا ہوں جب کہ لشکر اسلام نے وہاں کے سارے قلعوں کو فتح کر لیا تھا، اور ان قلعوں سے جتنا مال غنیمت ملا اس کا 5واں حصہ خمس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا تھا۔ یہودیوں کے بادشاہ حی بن اخطب کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا اور ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شام کے وقت حجاج پھر مکے سے نکل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 روز تک خاموش رہنا بڑا دشوار تھا، لیکن کیا کرتے؟ انہوں نے اپنا عہد نبھایا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو آپ نے قیمتی لباس زیب تن فرمایا، بہترین خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، ایک عصا ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں قریش اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو جب بہترین لباس میں ملبوس حشاش بشاش دیکھا تو آپ کی استقامت اور صبر کی داد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابو الفضل، آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں، اتنے المناک لمحات میں اتنا صبر، یہ آپ کو کا ہی حوصلہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ہر طرح خیریت سے ہوں، کیونکہ حجاج نے مجھے بتایا ہے کہ حضور کو خیبر میں فتح مبین حاصل ہوئی ہے، سارے قلعوں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور ان کے بادشاہ کی بیٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، جب حقیقت حال سے پردہ اٹھا تو مشرکین مکہ کی توقعات کے محلات پیوند خاک ہو گئے، لیکن اس وقت تک حجاج اپنا کام دکھا چکے تھے۔ ناظرین کرام، اس دلچسپ واقعے کے بیان کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں 7ویں سنہ ہجری میں پیش آنے والے دیگر واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔